नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 रमज़ान है और हम अपने मामूल के मुताबिक इस 21वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस पारे में 5 सूरतें हैं। सूरह अल-अनकबूत का बकिया हिस्सा है, सूरह अर-रूम, लुक़मान और सूरह सजदा मुकम्मल हैं और सूरह अल-अहज़ाब का इब्तिदाई हिस्सा शामिल है। वजह तस्मीया आप ये जान लें कि अल-अनकबूत इसलिए इस सूरत का नाम रखा गया है कि इसमें मकड़ी के जाले का जिक्र है। सूरह अर-रूम में ज़ाहिर है रूम का जिक्र है और सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का, और सूरह अस-सजदा में सजदा करने का हुक्म है, सजदा आता है इसमें। सूरह अहज़ाब वो है जो कि अहले मक्का ने दूसरे कबीलों को साथ मिलाकर मदीना पर जो चढ़ाई कर दी थी, जिसे ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, उसको इस सूरत में चूँकि उसका ज़िक्र है लिहाजा उसको सूरत अल-अहज़ाब कहा गया है। इस पारे में जो अहम अनामीन ज़ेर बहस आए हैं उनमें से एक ये है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। फरमाया इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। लेकिन हम देखते हैं आज के ज़माने में कि लोग नमाज भी पढ़ते हैं और ना मुनकरात से बचते हैं और ना फ़हाशी से बचते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लोग नमाज उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह के उन्हें पढ़नी चाहिए। नमाज में जो चीज़, एक तो आम चीज़ है ना खुदू खुशू। मैं कहता हूँ आप ये देखिए कि मुझे डर है कि हमारे 100 में से 90 आदमियों को नमाज का तर्जमा नहीं आता, यानी उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो जब उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं तो उसका असर क्या होगा उस पर। फिर नमाज में जो हम हैत इख्तियार करते हैं और जो अल्फाज पढ़ते हैं वो भी मानी खेज है, हमें उसका भी एहसास नहीं है। मसलन बार बार अल्लाह अकबर कहते हैं, नमाज शुरू की तो अल्लाह अकबर, रुकू में गए तो अल्लाह अकबर, सिजदे में गए तो अल्लाह अकबर, सिजदे से उठे तो अल्लाह अकबर, दोबारा सिजदे में गए तो अल्लाह अकबर। ये बार बार अल्लाह की बड़ाई का जो ऐलान है और उसके आगे हाथ बांध कर खड़ा होना और उसके आगे रुकू कर झुक जाना और उसके आगे माथा टेक देना, ये सारी इलामतें इस चीज़ की हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, हम उसके मुकाबले में बहुत हकीर हैं और हम अल्लाह के अब्द हैं और हमें अल्लाह की हर बात माननी है। ये नमाज की स्पिरिट है। अगर हम नमाज का तर्जमा याद सीख लें और खुशू खुशू से नमाज पढ़ें तवज्जो से, ये नहीं हाथ बांधे हुए हैं तो कभी इधर खुजली हो रही है कभी इधर खुजली हो रही है, और हम उसकी मानवियत को समझ के कलमात अदा करें, सुभान रब्बियल अज़ीम। अब ये कोई छोटे लफ्ज़ हैं? सुभान रब्बियल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अजीम है। तो ये अगर हम इन अल्फाज को, इनके मानी को अपने ऊपर तारी करें तो हम अल्लाह के हुक्म की माफ़ कीजिएगा, हम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने जिन चीज़ों से हमें रोका है, यानी मुनकरात से, मुनकर बातों से, तो हम लाजमन उससे बच जाएंगे, बचने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जितनी फौश चीज़ें हैं हम उन चीज़ों से भी बच जाएंगे, इसलिए कि हमें अल्लाह के सामने सर झुकाते हुए और अल्लाह के आगे माथा टेकते हुए शर्म आएगी कि हम उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज लोग नमाज भी पढ़ते हैं और अपने कारोबार पे जाके झूठ भी बोलते हैं। लोग नमाज भी पढ़ते हैं और दफ्तर में जाके काम भी नहीं करते। लोग नमाज भी पढ़ते हैं और सारी रात इंडियन फिल्में भी देखते हैं। तो अब असल में ये है कि हमें नमाज का मफहूम और नमाज की मानवियत जो है वो हमारे सामने नहीं है। तो अगर हम ये रखेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज हमारी बेहतर हो जाएगी और नमाज हमें फहाशी से और बुरी बातों से इंशाअल्लाह रोकेगी और नेक लोगों को रोकती है।
دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے وہ ہے لا ذکر اللہ اکبر، یعنی نماز تو آپ کو ان دو برائیوں سے روکتی ہی ہے۔ منکرات میں ایک چیز نہیں ہے، ساری چیزیں آ گئی، سارے منکرات آ گئے، وہ ساری باتیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی میں یہ دو ہی ڈگریاں ہوتی ہیں، سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی اکبر ہے، والا ذکر اللہ اکبر، تو اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں تمہیں نماز سے حاصل ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر اگر تم کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، سارا دن رات جو کام بھی تم کرو، جو حرکت بھی تم کرو، اس میں اللہ کا ذکر کرو، تو ظاہر ہے نماز کا جو روکنا ہے تمہیں برائیوں سے، وہ بہت اس سے زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ العنکبوت 60 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ اے لوگو دیکھو کہ پرندے صبح اٹھتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے رزق کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، ان کو ماہانہ تنخواہ نہیں ملتی ہے یہ کہیں جی مہاراج اس تنخواہ سے مہینہ گزر جائے گا، بلکہ وہ صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں سے رزق ملے گا، لیکن شام کو وہ لوٹتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں پرندے ہیں دنیا میں، وہ سب شام کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں۔ کوئی خالق ہے نا ان کو دینے والا، تو اگر ان کو دینے والا کوئی خالق ہے تو تمہارا ہی کوئی خالق نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا بھی خالق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رزق، حصے کا جو رزق ہے تمہیں مل کے رہے گا، وَأَجْمِلُ فِي الطَّلْبِ، لیکن ہمیں دنیا کا اور دنیا کمانے کا بندہ نہیں بن جانا چاہیے، اور حلال کی تمنا رکھنی چاہیے، حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے وہ آپ کو بھی رزق دے گا، لیکن ہم اس پر اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور بات ہے یہاں اللہ نے فرمائی کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کی زندگی جو ہے کھیل تماشا ہے، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش تم جانتے۔ یعنی دنیا کی زندگی جو ہے، جو نیک لوگ ہیں وہ تو اس طریقے سے گزارتے ہیں، اس جذبے سے گزارتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے کل اللہ کے حضور جا کے پیش ہونا ہے، لیکن دنیا کی جو کثرت ہے وہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی ان غیر مفید چیزوں میں، گانے میں، بجانے میں، ڈرامے اور فلمیں دیکھنے میں جو فحاشی پر مبنی ہو، اور گندے ناول پڑھنے میں اور افسانے پڑھنے میں، اور گندی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں۔ تو دنیا جو ہے وہ ایسی ہی ہے، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو راہ ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے راہ دکھاتا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راہ دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہمارے لوگ شاعر ہیں میاں محمد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ لوڈن والا ریا نہ خالی لوڈ کی تھی جس پکی، کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس بات میں سنجیدہ ہوں، پختہ ہوں کہ ہمیں اللہ کی ہدایت پر اس کو سمجھنا ہے اور اس پر چلنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ہماری راہ پر چلنا چاہے ہم اسے راہ ہدایت دکھاتے ہیں۔ اب جو ہماری طرح کے جو بدقسمت لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تو وہ جو ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا وہ کیا پائے گا؟
اچھا، ایک اور آیت ہے جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. اس میں اس کے جو بہت سارے دوسرے جو اعجاز ہیں اور دوسرے اس کی جو بہت سارے دلائل ہیں، ان کے علاوہ قرآن کریم کی 2 پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو کہ لوگوں نے کفار نے بھی اپنے آنکھوں سے سچی ہوئی دیکھی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روم جو مغلوب ہو رہا ہے ایران سے، یہ بہت جلد اگلے کچھ سالوں میں غالب آ جائے گا. تو اس وقت چونکہ ایسے حالات نہیں تھے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں مومن خوش ہو جائیں گے، مومن کو فتح نصیب ہوگی. تو ان دونوں باتوں کا کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آتا تھا. ایران والے جو تھے وہ چڑھائی کرتے جا رہے تھے اور روم کے علاقے پر علاقے فتح کرتے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بہت مظلومانہ تھی اور ان پر ظلم اور قہر ہر وقت ڈھاتے رہتے تھے کفار. تو اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار نے کہا جی یہ تو بات ہونے والی نہیں ہے. تو ایک کافر نے جو قرآن کی صحت پر یقین نہیں رکھتا تھا، حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم میرے ساتھ شرط لگا لو کہ روم جو ہے وہ ایرانیوں پر غالب نہیں آئے گا. تو انہوں نے 6 سال کی شرط لگا لی کہ 6 سال کے اندر اندر یہ ہو جائے گا، اور 100 اونٹ کی شرط لگی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر نہ ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر تمہاری بات صحیح ہوگی تو تمہاری بات اگر غلط ہوئی تو پھر تم 100 اونٹ دو گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو آپ نے کہا نہیں، بدع سنین جو ہے یہ 10 سے کم ہوتے ہیں، لہذا تم اس کو 9 سال کر دو. لیکن 7ویں سال ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ روم جو تھا وہ ایران پر غالب آ گیا، اور اسی زمانے میں جنگ بدر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے 313 نہتے مسلمانوں کو اللہ کی ایسی مدد شامل حال ہوئی کہ 1000 کا مسلح لشکر جو ہے وہ ان سے شکست کھا گیا، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ قتل ہو گئے. تو دونوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ 2 پیشن گوئیاں فرمائی تھی، یہ دونوں پوری ہو گئی. ایک اور بات جو اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ زوجین میں محبت اللہ ہی پیدا کرتا ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ اس کائنات کا نظام جو ہے یہ قیامت تک چلنا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں اختیار کی ہیں ہم ان پر غور نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیے کہ عورت اور مرد میں محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کون پیدا کرتا ہے؟ یا اس محبت کی صلاحیت انسان کے اندر کس نے پیدا کی ہے؟ ہمارے ہاں اکثر مسلمانوں میں اب نئے زمانے میں مغرب کی وجہ سے کچھ لوگ یہ لو میرجز ہونا شروع ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں آج سے پہلے جو وقت گزرا ہے اس میں شادیاں تقریباً 100% جو ہیں وہ ارینج میرج ہوتی تھی. یعنی میاں بیوی نے بسا اوقات ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے چند ماہ کے اندر دونوں اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں محبت پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ نے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے، تو نسل انسانی اس طرح سے آگے بڑھتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ عورت اور مرد کے لیے ایک دوسرے کی میں محبت پیدا کی، جس کے نتیجے میں وہ باہم ملتے ہیں اور اولاد پیدا ہوتی ہے اور نسل انسانی آگے چلتی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف السنتکم والالوانکم، کہ تمہارے رنگوں میں جو فرق ہے اور تمہاری زبانوں میں جو فرق ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے. آپ دیکھیے کہ یورپ کے لوگ سفید ہوتے ہیں، افریقہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں، ہم جو مشرق وسطیٰ کے اور جنوب مشرقی ایشیا کے لوگ ہیں سانولے ہوتے ہیں، اور یہ تھائی لینڈ چین وغیرہ کے لوگ جو ہیں فلپین وغیرہ کے یہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور زبان بھی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی فلپینی بولتا ہے، تو لوگوں کی زبانیں بھی الگ الگ ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے انسان پیدا کیے ہیں لیکن ان کی زبانوں میں
اور ان کے ہاں جو رنگ ہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سود سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا اور زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ یہ بظاہر جو ہے اگر آدمی سنجیدگی سے نہ سوچے یا دلائل کو پیش نظر نہ رکھے تو اور بظاہر دیکھے تو نظر یہ آتا ہے کہ جو سود پر جو پیسے لوگوں کو دیتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اور اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں بظاہر ایسا آتا ہے کہ اپنے پیسوں میں سے آپ غریب غربا کو جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، اور آپ کے جو اماؤنٹ ہے، جو آپ کا کیپٹل ہے، جو اصل زر ہے، اس میں سے نکلتا ہے۔ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو زکوٰۃ دے اس کو برکت دیتا ہوں، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے مال کو بڑھاتا ہوں، اور جو سود پہ رقم دیتا ہے فرمایا کہ وہ پیسے نہیں بڑھتے۔ اب برکت تو اللہ نے دینی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سود پہ دیتا ہے اس کا مال نہیں بڑھتا، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اور جو زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ سود کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ہم اس مختصر پروگرام میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کی بے برکتی یہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ گویا اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو وہ کون سا بدبخت آدمی ہے، مسلمان ہے، جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرے گا؟ تو ہمارے مسلم ممالک کی معیشتیں اس لیے بھی برباد ہو رہی ہیں کہ ہم نے سود پر پابندی نہیں لگائی اور ہم سود کا لین دین کرتے رہتے ہیں، نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ عام لوگ جو ہیں، یہ تاجر پیشہ جو لوگ ہیں، یہ بھی بہت سود لیتے دیتے ہیں۔ تو سود سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن نہ ہماری حکومتیں اس پر پابندی لگاتی ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، ہم 25 کروڑ ہیں، ہم اگر 25 کروڑ ایک دن گھر سے 1 گھنٹے کے لیے باہر نکل آئیں کہ ہمیں سود نہیں چاہیے، تو معاف کیجیے گا یہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ سود نہ کرے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہے، اور ہم جو کبیرہ گناہ ہمارا نظم اجتماعی کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں، اور ہم بھی اس چیز کے گناہ گار ہیں۔ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ زمین میں جتنا فساد اور فتنہ ہے اس کی وجہ، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کرتوتوں کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو فتنہ و فساد ہے یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ اس کی اجازت اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں سوچنے کا موقع ملے کہ تم اس سے باز آ جاؤ، لیکن ہم لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی بات بتا سکتا ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے۔ پھر اس پہ لڑکپن ہوتا ہے، پھر اس کے پاس جوانی آتی ہے، اس کی قوت بھرپور ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ زوال کی طرف اس کی عمر چلتی ہے، پھر اس کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر آخر میں 50 اور 60 کا ہنسا وہ کراس کرتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات بوڑھا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی حالت بالکل پہلے بچپن کی طرح ہو جاتی ہے، کہ جس طرح وہ پیشاب کو جس طرح بچہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اسی طرح بوڑھے بھی پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے، جس طرح بچہ نہیں چل سکتا اس طرح بوڑھے بھی نہیں چل سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اندر یہ مختلف درجے رکھے ہیں، کہ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ لہو الحدیث جو ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ یہ ہمارا جو ٹی وی کر رہا ہے، جو ہمارے گندے ناول کر رہے ہیں،
گندی فلمیں اور ڈرامے جو چل رہے ہیں، گانے جو بجائے جا رہے ہیں، جو ڈانس ہو رہے ہیں، یہ سب لہو الحدیث کی میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ اب معاف کیجیے گا، اس میں ہم سارے مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے بھائی جو یہ ٹی وی پہ ہمیں سارا گند دکھاتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور ان کو اجازت دینے والے بھی مسلمان ہیں، اور ان کی حمایت کرنے والی حکومتیں اور بیوروکریسی اور جج بھی مسلمان ہیں، اور ان کو دیکھنے والے اور انجوائے کرنے والے بھی مسلمان ہیں، تو ہم رونا کس کے سامنے جا کے روئیں؟ یہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم عذاب مہین، انہیں ذلت ناک عذاب دیا جائے گا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن ہم لوگ باز نہیں آتے اور اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ ہم ان بری باتوں سے کیوں نہیں بچتے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو ایسا نہ سمجھو کہ تم اس سے اللہ سے تم آخرت میں چھوٹ جاؤ گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تم کرتے ہو، حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یعنی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم کو چھوٹا عمل کرو گے، اور وہ کتنا چھپا ہوا ہے کیوں نہ ہو، کسی پتھر کے درمیان میں کیوں نہ ہو یا زمین کی تہوں میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا۔ اگر یہ چیز ہمارے پیش نظر رہے تو ہم ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے دیکھا کہ غصے میں آدمی کی نتنے پھول جاتے ہیں، منہ میں جھاگ آ جاتی ہے اور گال پھول جاتے ہیں، تو فرمایا اس طریقے سے غرور نہ کیا کرو، دوسروں پر غصہ نہ کیا کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم اکڑ کر نہ چلو، اطراء کر نہ چلو۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ تم اس زمین میں سوراخ نہیں کر سکتے اور پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ اللہ کی زمین میں تم کیا بگاڑ سکتے ہو اس کا جو تم اکڑ کے چلتے ہو؟ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، تو فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وقت فی مشیک، آرام سے چلو، سادہ محسن انداز میں چلو، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ اور اگلی بات فرمائی کہ وغضض من صوتک، اونچی آواز سے نہ بولو۔ معاف کیجیے گا، یہ ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور بچوں کی بھی لوگ تربیت نہیں کرتے، بچے زور زور سے بولتے ہیں، چیخ کے باتیں کرتے ہیں، تو یہ بد تہذیبی ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح اونچا بولنا، چیخ کے بولنا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ آداب کے منافی ہے۔ اور اس فرمایا کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، یعنی تم اشرف المخلوقات ہو اور تم جو ہے وہ گدھے کی پیروی نہ کرو، بلکہ آہستہ شریف آدمیوں کی طرح بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنی بن جائیں، تو اللہ کی صفات لکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کی باتیں تب بھی ختم نہیں ہوں گی کہ وہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ جس کے کلمات، جس کی صفات، جس کے کام اتنے وسیع ہیں کہ یہ سمندر اور اس سے دگنے سمندر ہو جائیں اور ہر لکڑی قلم بن جائے، تو اس کے اعجاز اور اس کی حکمتیں اور اس کی صفات نہیں لکھی جا سکتی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا لحاظ کریں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کریں۔
ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی وہ یہ ہے کہ آخرت میں مجرموں کی حالت کیا ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ہے جی، جب آدمی کسی کے سامنے سر جھکائے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اگر آدمی سچا ہو اور کھرا ہو تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی فیس ٹو فیس، منہ در منہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ جو مجرم ہو، جس کا قصور ہو، وہ آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت میں تمہاری یہ کیفیت ہوگی کہ مجرم جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور سر جو ہے وہ اٹھا نہیں سکیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ تہجد پڑھا کرو۔ وہ لوگ جو بستر کو چھوڑ دیتے ہیں رات کو اور اللہ کو پکارتے ہیں خشیت کے ساتھ اور رجا کے ساتھ، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ لوگ تھوڑے ہیں۔ دعا کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند لوگوں میں سے بنا لے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ آپ نے دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھڑا ہوتے تھے رات کو کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ اے پیغمبر تھوڑا کیا کرو، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پیر سوکھ جاتے تھے کھڑے ہو کر۔ تو اب ہم ہیں کہ ہم سے نماز فرض بھی نہیں پڑھی جاتی، اور جو پڑھ لیتا ہے اسے مسجد میں نہیں پڑھی جاتی، اور جو پڑھ لیتا ہے اسے باقاعدہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور اللہ معاف کرے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔